अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं जावेद राठौर अमेरिका से हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं 3 वाक़यात के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो पिछले हफ़्ते के दौरान ज़हूर पज़ीर हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर। और ये वाक़यात बड़े ही दिलखराश किस्म के थे और इनकी नौइयत एक जैसी थी, कदर मुश्तरक थी। कदर तो नहीं कहूँगा, ममासलत कहूँगा, चूँकि कदर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी इन वाक़यात के हवाले से कदर के लफ्ज़ की तौहीन है। आम तौर पर इस तरह के वाक़यात पेश आते थे या इस तरह की तकारीब होती थी ज़माना जहालियत में। इस्लाम से कबल लोग इस एस्पेक्ट के साथ इकट्ठे होते थे और ये चीज़ें आम थीं। लेकिन ये ऐसे वाक़यात हैं कि ना तो इनकी आपको कहीं इस्लाम में गुंजाइश मिलती है, ना ही जमहूरियत में इनकी गुंजाइश मिलती है। लेकिन ये वाक़यात हुए और रोज़ बरोज़ हो रहे हैं और मैं गुज़श्ता कई सालों से इन वाक़यात के हवाले से और ऐसी सोच के हवाले से बात कर रहा हूँ और आज भी उसी के हवाले से बात करना चाहूँगा। शायद आम लोगों को ये बात समझ में ना आए, लेकिन मेरी सूझबूझ के मुताबिक ये वाक़यात बड़े गैर मामूली थे और ये बड़ी अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है। वाक़यात क्या थे, मैं मज़ीद आपको हिजान में नहीं रखना चाहता। एक वाक़या तो ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर के दूर दराज पसमानदा इलाके ज़िला हवेली में एक वज़ीर साहब ने अपनी बरादरी के हज़ारों लोगों की एक मीटिंग बुलाई और उसमें ये गिनवाया गया कि बरादरी ने उन्हें वोट दिए और उसकी बुनियाद पर उन्होंने क्या क्या काम किए और बरादरी का इकट्ठा होना क्यों ज़रूरी है और बरादरी का वोट बैंक वो कैसे बरकरार रख सकते हैं और उसके बरादरी को क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, इस मीटिंग से मुझे एतराज़ नहीं। मीटिंग्स जितनी बार मर्ज़ी बुलाएं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो मीटिंग्स बुलाते हैं, जलसों का इनेकाद करते हैं अपनी पार्टियों का, लेकिन अपनी बरादरी की मीटिंग बुलाना सिर्फ इसलिए कि वहाँ बताया जाए कि बरादरी के फ़ायदे की क्या चीज़ है और क्या नहीं है। सोशल एस्पेक्ट से तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप सियासत में हों तो फिर मैं समझता हूँ सारी बरादरियाँ ही आपकी बरादरी होती हैं। बिलखसूस जब आप इलेक्शन जीत जाएं तो फिर तो आपकी कोई बरादरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सारे लोग आप ही की बरादरी के हैं, चूँकि आप सबके नुमाइंदा बन जाते हैं। यही तो जमहूरियत कहती है। लेकिन हमारे यहाँ इसके बरक्स हो रहा है। दूसरा वाक़या मैं आपको बताऊं, और वो ज़्यादा दिल खराश इसलिए है कि उसमें सिर्फ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं बल्कि उसमें जजेस इन्वॉल्व हैं। एक साहब जिनके बारे में मेरी अच्छी राय है और अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और सुना है कि वो एक तकरीब में गए जो उनकी बरादरी के लोगों ने उस तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पॉलिटिशियंस भी थे। उसमें उनको कुछ तोहफ़े भी शायद दिए गए, उनका इस्तकबाल भी किया गया। और फिर एक और तीसरा वाक़या जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे और उन्होंने भी कुछ तोहफ़े वसूल किए कुछ लोगों से जो उनके साथ उनका ताल्लुक़ वास्ता था। जब अदलिया के लोग, जिन्होंने इंसाफ लोगों को देना होता है, जब वो बरादरी के फंक्शंस में जाते हैं, बरादरी के लोगों से तोहफ़े वसूल करते हैं ओपनली, ये नहीं कि किसी का ज़ाती ताल्लुक़ हो और कोई तोहफ़ दे दे, अलग बात है, लेकिन बरादरी की बुनियाद पर, तो इसका मतलब ये है कि आप बाकी बरादरियों के लोगों को माइनस कर रहे हैं और उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको कोई डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिलेंगे, आपके किसी बंदे की तकर्री नहीं होगी। दोस्तों, ये वाक़यात आप लोगों की नज़र में शायद मामूली हों, लेकिन मेरी नज़र में गैर मामूली हैं, चूँकि जमहूरियत के अंदर ऐसे वाक़यात का कोई तसव्वुर नहीं है। आइन और कानून के अंदर ऐसे वाक़यात का कोई तसव्वुर नहीं है, ऐसी सोच का कोई तसव्वुर नहीं है। सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर भी
ایسی سوچ کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ ہزاروں لوگوں کو، برادری کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دوسری برادریوں کو آپ مائنس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برادریوں کے جتھے بنا رہے ہیں تاکہ دوسری برادریوں کے اوپر جا کے حملہ آور ہوں اور دوسری برادریاں آپ کے اوپر حملہ آور ہوں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی پینے کے اوپر، جانوروں کے پانی پینے کے اوپر اسلام سے پہلے لڑائیاں ہو جاتی تھیں کہ جو کئی سالوں تک چلتی تھیں اور جس میں کئی لوگ قتل ہو جاتے تھے۔ آپ کیا اس دور جاہلیت میں جانا چاہتے ہیں؟ میں یہ بلیم نہیں کروں گا آزاد کشمیر کے پالیٹیشنز کو، چونکہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے، ان کی نروز کے ساتھ کھیل کے، ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کے، ان کے احساسات کے ساتھ کھیل کے اقتدار میں آنا اور انہیں استعمال کرنا ٹیشو پیپر کی طرح۔ لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں، میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کب تک استعمال ہوتے رہو گے ٹیشو پیپر کی طرح؟ کبھی برادری ازم کے نام پر اور کبھی مفادات کے نام پر، کبھی نوکریوں کے نام پر۔ اگر آپ نے ایک قوم بننا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے اور نسلوں کو بگاڑنا نہیں ہے، تو آپ کو میرٹ کا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ لوگ جو باصلاحیت ہیں، چاہے وہ کسی بھی برادری سے ہیں، آپ نے ان کی سپورٹ کرنا ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص برادری ازم کا نعرہ لگائے، اس کی تو ضمانت ضبط ہونی چاہیے، اس کی سیاست ختم ہونی چاہیے، اور الیکشن کے اندر الیکٹورل ریفارمز ہوں جن کے اوپر برادری ازم کی بنیاد پر سیاست کرنے پر پابندی ہو۔ اور کوئی بھی شخص اگر ایک بڑی برادری کا کسی جگہ پر وہ جیت کر آتا ہے تو جب تک وہ 20% اقلیتوں کے ووٹ نہ لے، اس وقت تک اس کی سیٹ کو کنفرم نہ کیا جائے، اس کے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے۔ جب تک آپ ایسے اقدامات نہیں اٹھائیں گے، یہ برادری ازم ختم نہیں ہوگا۔ اور برادری ازم کا ختم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو غریب سے غریب تر بنا رکھا ہے، لوگوں کو محروم کر رکھا ہے، لوگوں کی سوچ کو، لوگوں کی فکر کو، ان کے انداز کو، ان کے ترقی کرنے کے طریقوں کو، ساری چیزوں کو اس سوچ نے نقصان پہنچایا ہے۔ اور لوگ بجائے اس کے کہ وہ صلاحیت کا جو ہے صلاحیت کے اوپر انحصار کریں، اپنی محنت کے اوپر انحصار کریں، اس کے بجائے وہ اپنے لیڈروں کے اوپر، برادری کے لیڈروں کے اوپر انحصار کرتے ہیں کہ میری برادری کا بندہ آ گیا تو مجھے نوکری دلائے گا، وہ مجھے ٹھیکہ لے کر دے گا، وہ مجھے سڑک بنا کر دے گا، وہ میرے کام کرے گا۔ اور اس وجہ سے آپ لوگ جو ہے محنت سے بھی جی چراتے ہیں۔ آپ نے محنت چھوڑ دی ہے، آپ کی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، آپ نے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب تک نالا لے کی سبزی آپ کے پنڈی سے نہ جائے تب تک آپ کے گھروں میں کھانا نہیں پکتا۔ وہی جو کشمیر ہے جو غلہ خود اگاتا تھا، پورے 12 مہینے آپ اپنا غلہ خود اگاتے تھے، پیدا کرتے تھے۔ اس سوچ نے، برادری ازم کی سوچ نے اور ایک خیالوں کی دنیا میں رہنے کی سوچ نے آپ کو اس محنت سے بھی دور کر دیا ہے، آپ کو اس لوگوں کے میل جول اور ایک دوسرے کا جو تقدس تھا، احترام تھا، اس سے بھی دور کر دیا ہے۔ اور برادری ازم جیسی لعنت کا شکار آپ ہو رہے ہیں۔ میرے آزاد کشمیر کے سارے پڑھے لکھے نوجوانوں سے گزارش ہے، چاہے وہ جس بھی برادری کے ہوں، کہ اس برادری ازم کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکیں۔ اس الیکشن کے اوپر کسی کو برادری کی بنیاد پر نہ ووٹ دیں، اور نہ اس بنیاد پر ووٹ دیں کہ وہ اس پارٹی میں ہے جو پارٹی حکومت بنائے گی۔ حکومت بنائے یا نہ بنائے، اگر آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو سپورٹ کریں گے، میرٹ کے اوپر لوگوں کو ووٹ دیں گے، تو یقیناً اس کے لانگ ٹرم فائدے زیادہ ہوں گے۔ آپ کے مسئلے شاید فوراً حل نہ ہوں، لیکن بعد میں ضرور حل ہوں گے، اور ملک جو ہے ایک بہتر ڈائریکشن میں جائے گا۔ لوگوں کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی آئے گا، اور پھر جو حکومت میں آئیں گے وہ کام کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ برادری ازم کو ایکسپلائٹ کر کے اقتدار میں آتے ہیں، وہ برادریوں کے کام بھی نہیں کرتے، تو سب سے زیادہ سفر وہی برادریاں کرتی ہیں۔ لیکن اگر وہ کہیں کام کرتے ہیں، کہیں اسی برادری کی اکثریت ہے، تو ایسے لوگوں کو، ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ انہوں نے میٹرک پاس یا میٹرک فیل لوگوں کو ٹیچر لگایا، جس کے بعد ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور خراب ہو گیا، اور سارے بچے جو میٹرک تک پہنچتے ہیں، میٹرک میں آنے کے بعد 80% بچے آگے ہائی اسکول نہیں کر سکتے، چونکہ وہاں اسکول کا سٹینڈرڈ ختم ہو گیا ہے۔ وہاں آپ کے ٹیچر سارے پولیٹیسائز ہو چکے ہیں، ایجوکیشن آپ کی پولیٹیسائز ہو چکی ہے۔
ٹیچرز جو ہیں، اساتذہ ایک ایسا طبقہ ہے جو والدین کے بعد دوسرے والدین ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹیچرز جو ہے ان کے اندر برادری ازم کا جو یہ نفرت ہے یہ بھری ہوئی ہے. برادری ازم کا بھوسا ان کے ذہنوں میں بھی سوار ہے، ان کے دلوں میں بھی سوار ہے، اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کا نظام تعلیم کس طرف جا رہا ہے اور کتنی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگ کہاں نوکریوں میں کوالیفائی کرتے ہیں. پاکستان میں جا کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پبلک سروس کمیشن سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے. آزاد کشمیر کے تو پبلک سروس کمیشن کا حال ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھی تو ویسے ہی ہے جیسے آزاد کشمیر کی حکومت چل رہی ہے. تو شاید بہت سارے لوگوں کو میری باتیں ناگوار گزریں. میرا مقصد محض چند اشخاص کے اوپر تنقید کرنا نہیں، بلکہ میرا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے سبق ملتا ہے اور جن کی نشاندہی ضروری ہے، تو ان کی نشاندہی کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو سوچ دی ہے اپنے ضمیر کے مطابق میں اس کو امانت سمجھ کر آپ تک پہنچاتا ہوں. آپ جو بھی سمجھیں آپ کی مرضی، لیکن میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ ہم سارے لوگ جب تک ایک نہیں ہوں گے اور جب تک لیول پلین فیلڈ سب کو نہیں ملے گی، سب برادریوں کے لوگوں کو یہ حق نہیں ملے گا کہ ان کو نظام تعلیم میں، نوکریوں میں، سیاست میں، صحافت میں، ہر شعبے میں برابر نمائندگی دی جائے، ان کی صلاحیت کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر نہیں، تعلقات کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں، بلکہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ کتنے باصلاحیت ہیں. تو تبھی ہم دنیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اس وقت ہمیں مقابلہ آپس میں کرنے کے بجائے ہمارا مقابلہ دنیا سے ہے. دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ اگر اپنے گاؤں میں بھی رہتے ہیں تو آپ اپنے گاؤں میں رہ کے آپ دنیا کے باہر کے ملکوں میں جابس کر سکتے ہیں آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے، لیکن اس کے لیے آپ کی ٹریننگ، آپ کی تربیت کرنا حکومت وقت کا فرض ہے، ان لیڈروں کا فرض ہے، لیکن ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں، تو وہ کیسے کریں گے؟ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ محنت کریں، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اپنے اندر، اپنے ذہنوں کے اندر تبدیلی لائیں. جب تک آپ اپنے دلوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے، اپنے ذہنوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے، کوئی اور تبدیلی لے کر نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کے حالات بہتر ہوں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر کسی وقت کسی اور موضوع کے حوالے سے بات ہوگی. اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا. اگر کسی کو بری لگے تو میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.